अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा और प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत सबके लिए। गर्मियां तो हैं ही, साथ साथ बरसात भी हो रही है और बरसात लेकर आता है अपने साथ बहुत सारी बीमारियां, मच्छर और तरह तरह के प्रॉब्लम। स्पेशली बच्चे भी घर पे हैं और अब बहुत ही अनकरीब स्कूल भी खुलने वाले हैं और स्कूल के नाम से तो बच्चे वैसे ही बीमार हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं, बाहर भी खेल रहे होते हैं और गर्मी को भी एक्सपोज होते हैं और स्पेशली तरह तरह के इन्फेक्शंस को एक्सपोज हो जाते हैं, इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा जल्दी बीमार भी होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बच्चों की हेल्थ के हवाले से है। स्पेशली बच्चों में जो इन्फेक्शंस हो रहे हैं, मलेरिया हो रहा है, डेंगू, मीजल्स, डायरिया बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है और माँ बाप कोशिश कर रहे हैं कि भाई बच्चों को एक दफ़ा हेल्दी कर ही स्कूल भेजें ताकि वो फिर बार बार बीमार होकर वापस घर ना आ जाए। तो इसलिए आज हमारा जो टॉपिक है और आज हमारे साथ जो डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर अहमद कबीर दौलतज़ई हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, इंग्लैंड यूके वगैरह में इनकी प्रैक्टिस है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। कैसे हैं आप? सबसे जी थैंक यू। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान PTV टेलीविज़न और आपके प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया कि मुझे इनवाइट किया सेकंड टाइम और मैं बहुत मशकूर हूँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले बताइए कि ये जो मच्छरों से बहुत ज़्यादा चीज़ें फैलती हैं, जैसे आपका मलेरिया फैलता है, डेंगू फैलता है, तो ये मलेरिया और डेंगू का बच्चों में एक तो हम कैसे उसको बचाएं और फिर अगर हो जाता है तो क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए? फिर बात वही आ जाता है हमारी सोसाइटी का, एनवायरनमेंट, कैसे हम सर्वाइव करें, न सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों को भी। या अनफॉर्चुनेटली तवज्जो नहीं है, तो कमज़ोरियाँ है गवर्नमेंट की तरफ से भी, हुकूमतों की तरफ से भी और आवाम की तरफ से भी, सफाई का ख्याल नहीं रखता। हाँ, सफाई की तो मेन चीज़ जो है सफाई है। जो कूड़े अपनी घर से हम बाहर फेंकते हैं उसको हम तवज्जो नहीं देते कि कहाँ फेंक रहा है और क्या हो रहा है। इसके हिफाजती इक़दाम होते हैं, जैसे घर में पर्दे लगाना, जाली पर्दा लगाना, या बच्चों के लिए मच्छर ट्रालियों का बंदोबस्त करना। ठीक, ये फर्स्ट इक़दाम होता है जो बिल्कुल उससे बचा सकता है। दूसरी बात यह है कि डिपेंड करता है कि बच्चों को आप किस टाइम ज़्यादातर जो मच्छर का टाइम होता है वो अक्सर इवनिंग टाइम में, रात शाम के वक्त शाम के वक्त ज़्यादा होता है और उस वक्त कोशिश करें कि बच्चों को दूर रखें, जैसे बालकनीज है या बाहर ना जाए, छत पे ना जाए, या जिधर आप देख रहे हैं कि वहाँ पे स्टॉप पानी है, पानी जिसमें निकासी नहीं है, रुकावट है, उसको साफ़ करें। और उसके लिए DDT पाउडर आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि उसको आप पाशी करें या पंप इसके थ्रू, ताकि क्लीन हो जाए। दरख्तों को, अगर आपके घर में दरख्त काफ़ी है या ये चीज़ें, उनको आपको टाइम टू टाइम DDT पाउडर से सप्लाई करना ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इससे बचाव हो सकता है। अगर एक बच्चा इफ़ेक्ट हो जाता है उसमें, खुदा न खास्ता, तो आप ये पहले बात ये कि उसके सिम्पटम्स वालिदैन को क्या पता है, बिल्कुल, कि टाइफाइड और डेंगू और ये मसाइल सारा एक ही जैसा होता है। ठीक है। इनको बुखार जो फीवर चलता है बच्चों को, वो भी एक ही सिम्पटम्स में, इतना फ़र्क नहीं होता। लेकिन उसमें जो ख़ास अलाइम है बच्चों के, जो आंखों में सुर्खी, शिद्दत से सुर्खी हो रहा है और नोज़ से पानी जारी हो जाए और मुंह सुर्ख हो जाए, ज़ुबान पिंक कलर का हो जाए, तो फिर आप कह सकते हैं कि इसमें मलेरिया का प्रॉब्लम है। ठीक है। और अक्सर इस पे मोशन वगैरह भी लग जाता है बच्चे का, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा अगर स्पीड में हो। तो इस सूरत में फ़ौरी इक़दाम तो ये है कि अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है या रात के टाइम है या दूर है डॉक्टर, तो फ़ौरन, ताकि जिसम में पानी की कमी ना हो जाए, ORS नॉर्मल एक चीज़ है कि हमेशा घरों में होना चाहिए बच्चों के लिए। ORS पानी में डाल के और बच्चों को पिलाएं। जैसा डॉक्टर साहब का आपने सुना कि आपने बच्चों को एक तो बिल्कुल फुल स्लीव्स पहनाएं, कवर्ड कपड़े पहनाएं, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें या स्क्रीन्स लगा लें या फिर आप DDT स्प्रे कर लें या फ्यूमिगेशन करा लें। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं भी पानी जमा ना होने दें, स्पेशली बाथरूम, किचन, कमरों में, साइडों पे या बाहर गलियों में। कोशिश करें कि सफाई का ख़ास ख्याल रखें और अगर बच्चे को हो ही जाता है तब आपने कुछ सिम्टम्स को हमेशा मद्देनज़र रखना है। जैसे मलेरिया के अंदर अचानक जो है वो ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आता है बुखार, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे
آتا ہے. ٹائیفائڈ میں ساتھ جو ہے آپ کو کبھی کبھی پیچش یا ڈائریا بھی لگ جاتا ہے. تو یہ ڈفرینسز آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں, اور جیسے انہوں نے کہا کہ ایک تو ORS اور ری ہائیڈریشن پہ کام کرنا ہے, اور دوسرا بہت زیادہ آپ نے فیور کو چڑھنے نہیں دینا. تو فیور کو کنٹرول کرنے کے لیے جب تک آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے آپ پیراڈول, ایسیٹامینوفین وغیرہ دے سکتے ہیں. اب یہ تھوڑا سا بتائیے کہ جو میزلز ہے, خسرہ ہے, یہ بہت زیادہ آج کل پھیلا ہوا ہے اسپیشلی ڈفرینٹ ریزنز میں, اور بچوں کو ریش وغیرہ ہو جاتا ہے, منہ کے اندر بھی وہ اسپاٹ آ جاتا ہے. تو اس کے لیے کیا کورس آف ایکشن ہے؟ سب سے پہلے میں پہلے سوال کلیئر کروں کہ جیسے آپ نے کہا کہ بچوں کو فیور ہو جاتا ہے, تیز بخار ہوتا ہے, وہ رات کے ٹائم ہے اور والدین بھی پریشان ہیں. اس کے ایزی طریقہ یہ ہے کہ بچوں کے لیے کوئی بھی مٹیریل ہے, کوئی بھی کپڑا ٹھنڈا پانی میں ڈبو کے اور اس کے پیٹ کے اندر بچے کے سر کو گیلا نہ کریں. اگر بخار ہے کسی بچے کو بھی یا بڑے کو بھی, سر پہ پانی نہ ڈالیں, باقی پورے جسم پہ ڈالیں, کوئی مسئلہ نہیں. اس کے شولڈر سے شروع, ٹھنڈا پانی سے بے شک اس کو نہلا, لیکن سر پہ نہیں. اچھا. یا فوراً اگر چھوٹا بچہ ہے, فرض کرے وہ 1 month to 3 years 6 year 11, اس سے آپ کپڑا گیلا کر کے پیٹ میں رکھیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ٹانگے پاؤں جو ہے اس میں ٹھنڈا پانی کے اندر رکھے, وہ فیور فوراً ختم ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ کیونکہ شیورنگ ہو رہی ہوتی ہے بچے کو, اکثر وہ ملیریا میں وہ کانپنے بھی لگتا ہے ساتھ, تو پھر ماں باپ سمجھتے ہیں شاید اس کو ٹھنڈ لگ رہی ہے اور وہ اس کو مزید کور کرے جاتے ہیں, گرم کور تو کرتے رہتے ہیں. بالکل کسی فیور میں کور نہ کرے, بالکل بچے کو کھلا رکھے, اور یہ بھی کوشش نہ کرے کہ اس کو اسی کے نیچے ڈالیں. ٹھیک ہے. بہت بالکل ایک نارمل فضا میں, ایک نارمل فین جو ہے یا پنکھا, اس کے اندر, اور کوشش نہ کرے کہ اس کو زیادہ کمبل وغیرہ ڈالے, کیونکہ آلریڈی اس کے جسم میں ٹمپریچر کافی ہے, اور خدا نہ خواستہ پھر وہ یرکان کی طرف اور بعض سخت اور بیماریوں کی طرف چلا جاتا ہے. تو بیسکلی آپ نے کہا ہے کہ اس کی جو کولڈ اسپونجنگ کرنی ہے کپڑے سے, یا آپ اسپرٹ میں بھی کرتے ہیں اس میں, تو وہ بیسکلی پوری باڈی پہ کرنی ہے, سر پہ نہیں کرنی. سر پہ نہیں, سر کو گیلا نہیں کرنا, کیونکہ سر پہ پھر سائیڈ افیکٹ ہو جاتا ہے, باقی اور مسائل پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ تو بخار کے حوالے سے آپ نے بتایا, اور پھر ڈائریا کے حوالے سے جیسے گیسٹرو انٹرائٹس ہو جاتا ہے, بہت زیادہ بچے جو ہیں وہ ادھر سے پانی پی رہے ہوتے ہیں, ابلے بغیر پی رہے ہوتے ہیں, ایسی چیزیں باہر ریڈیو سے کھا رہے ہوتے ہیں کچی جس میں گندا پانی ملا ہوتا ہے, اس کے بعد ان کو الٹیاں اور پیچش شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے آپ نے کہا کہ ORS سب سے پہلے کریں, لیکن اور کیا کیا چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں once a child has اس میں اینٹی بیوٹکس, اوماکسل وغیرہ جو ہے, اگر واقعی اس طرح ڈینجرس مسائل ہیں تو وہ اینٹی بیوٹکس کے کورس کے بغیر نہیں جاتا. اب ایک چیز اور میں اپنی ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اینٹی بیوٹک کو استعمال کرنے کے طریقہ ہمیں نہیں آتا. انفارچونیٹلی ہم نے 2 دن لیا, چھوڑ دیا, یا ایک ٹیبلٹ, ایک کیپسول صبح لیا, ایک شام کو لیا, یا ایک چمچ سیرپ دے دیا بچے کو, تھوڑا سا حالت بہتر ہو گیا, پھر چھوڑ دیا, تو وہ بعد میں ری ایکشن کر دے گا. اینٹی بیوٹکس کوئی بھی ہو, چاہے وہ ماکسل ہے, ایماکسیسلین ہے, ایمپیسلین ہے, اس کا ایک 1 week کورس ہوتا ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے بچے کے ایج پہ. اگر بچہ 1 month سے 1 year تک ہے تو اس کو 3 دن آپ کورس کر سکتے ہیں. اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر 1 week 7 days اور 3 times a day. اس کو اس صورت میں وہ جو بیماری اس کے اندر, یا جو حالت پیدا ہوا ہے, یا جو بیکٹیریاز اندر گیا ہوا ہے, اکثر بیکٹیریاز ہوتا ہے پیٹ میں, جس کی وجہ سے وہ کوئی خاص وائرس سے اس طرح کوئی چیز نہیں ہوتا, تھوڑا سا لاپرواہی سے یہ چیز ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, پہلے آپ جا کے ٹیسٹ کرتے ہیں بچے کو کہ بھائی کاز وائرل ہے یا بیکٹیریل ہے, اور اس کے بعد ہی اینٹی بایوٹک جو ہے وہ پرسکرائب ہوتی ہے, اور اس سے پہلے تو بیسک آپ کے وہ چیز یہی ہے نا کہ آپ کی اورل ریہائیڈریشن سولوشن اس کو دیا ہوا ہے, جتنا زیادہ اس کو ہائیڈریٹڈ رکھا اتنا اچھا ہے. پانی کو ابال کے پلائیں, میک شور کریں کہ صاف ستھرا کوکڈ فوڈ وہ کھائیں. اور دوسرا اینٹی بایوٹک, جیسے آپ نے کہا ہمارے ہاں بہت زیادہ اینٹی بایوٹک ریزسٹنس ہے, اس کی وجہ سے بھی بہت اموات ہوتی ہے کہ ہر ڈاکٹر بہت جلدی اینٹی بایوٹک پرسکرائب کر دیتا ہے. اس کی وجہ سے بچوں کو, اس لیے جب تک وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ ہر قسم کی اینٹی بایوٹک سے ریزسٹنٹ ہو جاتے ہیں. تو پھر تھوڑا سا یہ بھی بتائیے کہ خود سے اینٹی بایوٹک لینا اور بار بار اینٹی بایوٹک لینا بھی ایڈوائز نہیں ہے, پریونشن بیٹر ہے, اور پھر پہلے رول آؤٹ کر لینا بیٹر ہے کہ بھائی کہیں اس کا کاز کیا ہے, انٹرک فیور ہے, سالمونیلا ہے, یا جو بھی ہے. آپ نے بہت ایک اچھی پوائنٹ کا مطلب اٹھایا کہ اینٹی بایوٹکس کے بارے میں, اور میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر ڈاکٹر صاحبان کو شاید تجربہ نہیں ہے یا غفلت کی وجہ سے
بچے کا ایج نہیں دیکھتا ہے یا عمر نہیں دیکھتا ہے یا اس کے باڈی اسٹائل نہیں دیکھتا ہے کہ بچہ فت ہے، کمزور ہے، کس حالت میں ہے. معمولاً اینٹی بائیوٹکس کو آپ تکسا انجیکشن کے ساتھ ملا کے لگانا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جو سائیڈ ایفیکٹ ہے اینٹی بائیوٹک کا وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کا اثر رہ جاتا ہے. لیکن جو سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ خدائے نخواستہ کوئی بھی شخص ہو، اب ہر بچے کو تو اینٹی بائیوٹک سوٹ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اس میں الرجی بھی ہوتا ہے. وہ پہلے زمانوں میں یہ تھا کہ اس کے فنگر میں ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ اگر غبارہ بن گیا تو دیکھے کہ اس کو الرجی ہے. اب وہ الرجی ختم ہو گیا کیونکہ آپ تکسا انجیکشن جب یوز کریں گے، اس کے ساتھ ملاوٹ کریں گے، تو وہ جو الرجی والا مسئلہ ہے وہ خطرہ جو ہے اس میں ختم ہو جاتا ہے. اور میں اکثر ڈاکٹر صاحبوں کو یہ تجویز دے رہا ہوں کہ پہلے پلیز آپ اس کو دیکھیں غور سے کہ ڈائریکٹ کسی بچے کو اینٹی بائیوٹک نہ لگائیں، اسپیشلی انجیکشن اگر آپ نے لگانا ہے. تو بیسکلی آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے کو کون سے الرجیز ہیں. بہت سارے بچے جو ہیں وہ پینسلن کو الرجک ہوتے ہیں، بہت سارے سلفا ڈرگس کو الرجک ہوتے ہیں. آپ کو یہ پتہ ہو تاکہ جیسے ہی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہ اینٹی بائیوٹک آپ کو لگانے لگے تو آپ ان کو وقت سے پہلے بتا دیں کہ بھئی یہ والی اینٹی بائیوٹک اسے سوٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی. اور آئیڈیلی تو سب سے اچھا یہی ہے کہ پہلے ٹیسٹ ہوں اور فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ آپ کا ORS، ریہائیڈریشن، آپ کی جو بخار ہے اس کو کم کرنا ہو، اور بعد میں ٹیسٹ کے بعد ہی اسٹیبلش کیا جائے کہ واقعی ان کو اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، کون سی کی ضرورت ہے، سب سے اسٹرانگ والی ہے کہ نہیں ہے، اور کتنے عرصے کے لیے ہے. چلیے ڈاکٹر صاحب یہ تو ہو گیا. اب ہم خسرے پہ واپس آتے ہیں. جو ہم میزلز کی بات کریں تو میزلز کے کون سے ایسے کیریکٹرسٹک سمٹمز ہیں اور میزلز کو آپ کس طرح سے جلدی آئیڈینٹیفائی کر کے ٹریٹ کرتے ہیں؟ اس میں کئی نوعیت ہوتا ہے. ایک تو آئلی چیزیں کھانے سے بچوں کو گرمیوں میں، یا ہنڈا صبح فرائی کر کے بچوں کو دینے سے، تو اس کے علائم ظاہر ہوتا ہے پہلے بچوں کے پیٹ میں اکثر جو چھوٹے چھوٹے سرخ دانے کے طور ہو جاتے ہیں، ریش سا ہوتا ہے، وہ نظر آئے گا. پھر اگر یہ 2 دن میں ختم نہیں ہوا، بعض وقت گرمی کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، وہ تو گرمی دانے الگ چیز ہے، گرمی دانہ ایک چیز، لیکن وہ لوگ تشخیص نہیں دیتے ہیں تو فوراً. لیکن ایسے جو مسائل ہے یہ سال میں یا چلیں ڈاکٹر صاحب پہلے ایک کالر لے لیتے ہیں پھر واپس آپ کے پاس آتے ہیں. جی السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ اور کہاں سے ہیں؟ سمرا اتباد سے بات کر رہی ہوں. جی کیا پوچھیں گی آپ؟ میم اس طرح سے کہ میری نوازی ہے نا، جی تو اس کا مسئلہ ہے کہ نیک ہولڈ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. مینٹلی طور پہ ماشاء اللہ سے وہ ٹھیک ہے، سمجھتی ہے بات کو، ابھی 1 سال کی ہوئی ہے. جی اس کے لیے کچھ بتا دیں. دوسرا میرا نوازا ہے، اس کو ہم نے ابھی دودھ کا نام تو نہیں لوں گی، برانڈ ہے مطلب، لیکن وہ اسے دودھ دے رہے ہیں پاؤڈر فارم میں. اس کا جسم تو سویل ہو رہا ہے لیکن اس میں مطلب طاقت نہیں ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں کھلا دودھ یوز کریں، اس میں بھی آج کل وہ بھی جو رسینوں والا دودھ ہے. تو بچوں کو کیا دینا چاہیے؟ وہ ماشاءاللہ سے 3 سال کا ہے. اچھا آپ جب کہہ رہی ہیں طاقت نہیں ہے تو کیا مطلب ہے؟ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، بھاگتا نہیں ہے؟ کھڑا ہوتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، لیکن موٹا ہو رہا ہے نا. لیکن موٹا ہوتا جا رہا ہے؟ جی موٹا ہوتا جا رہا ہے. پہلے تو وہ نین لیتا تھا، اس سے ماشاءاللہ ٹھیک تھا. ابھی ہم لوگوں نے اب دودھ کا نام نیڈو دے رہے ہیں، اس سے وہ سویل تو ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے، ایکٹیو بھی ہے، مینٹلی طور پہ بہت زیادہ شارپ ہے ماشاءاللہ سے. لیکن یہ کہ اور یہ پورا دن بہت زیادہ سویٹس تو نہیں کھا رہا ہوتا کہ جب ہر وقت میٹھا کھا رہا ہو ساتھ؟ نہیں میٹھا تو کم ہی پسند کرتا ہے، کبھی کبھار یہ کینڈی وغیرہ یوز کرتا ہے، وہ بھی بہت کم بازار چلا جائے. ٹھیک. اور جو آپ نے بچی بتائی ہے، جو چھوٹی بچی ہے، مجھے بتائیے اس کے پیدائش کے وقت کوئی ایسی کمپلیکیشن ہوئی تھی؟ اس کے سر کو چوٹ لگی ہو یا آکسیجن نہ گئی ہو؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہوا تھا. وہ اوور ویٹ، اچھی صحت مند بچی پیدا ہوئی تھی. جیسے جیسے وہ بڑی ہوئی ہے دودھ کم لیتی تھی، اس کو NG بھی لگی ہے. دیکھیں NG اسے کیوں لگی ہے؟ وہ صحت مند تو نہیں تھی، اوور ویٹ تھی، تو اس کی ماں کو ڈائبٹیز تھی؟ نہیں اس کی ماں کو کچھ بھی نہیں تھا ماشاءاللہ سے، لیکن وہ سک نہیں کر سکتی تھی. سک نہیں کر سکتی، پینا ہی نہیں آتا تھا نا. اچھا ٹھیک ہے. اور اب وہ بیسکلی اس کے، چلیے آپ آنسر سنیے. بیسکلی ڈاکٹر صاحب ان کے مسلز ویک ہیں اس بچی کے، وہ سک بھی نہیں کر سکتی اور اب وہ اپنی نیک ہولڈنگ بھی نہیں کر سکتی، تو ایک میجر ڈیولپمنٹل ڈیلے ہے.
تو آپ ان کو کیا ایڈوائز کریں گے کہ یہ اس بچی کا کس طرح سے پھر کورس آف ایکشن کریں؟ اور جو دوسرا بچہ ہے ان کا اس کو موسٹ لائکلی وہ نیڈو پلا رہی ہے. ایک تو نیڈو از ناٹ اے ویری آئیڈیل دودھ, کیونکہ وہ دودھ میں نہیں آتا, وہ تو بیسکلی ایک ٹی وائٹنر کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے, تو آپ وہ ان کو مت پلائیں. لیکن آپ ڈاکٹر صاحب آپ ڈیٹیل میں بتا دیجئے. آپ نے بالکل ان کو صحیح جواب دیا کہ جو نیڈو کوئی بھی پاؤڈر ملک ہے وہ بچے کو بظاہر فتلی بتاتا ہے, لیکن ایک عرصے کے بعد وہ خود بخود جیسے غبارے سے ہوا نکل جاتا ہے تو اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. انفارچونیٹلی پھر وہی ملاوٹ والی بات آ جاتی ہے. تو ایک زمانے میں پاکستان میں بلکہ کچھ سال پہلے جاپان سے نیڈو ملک آتا تھا اور وہ خالص تھا, تھوڑا سا ایکسپینسو تھا, خالص تھا. انفارچونیٹلی وہ ایکسپورٹ بند ہو گیا, تو وہ نہیں آ رہا ہے. تو باقی لوگ جو ملاوٹ کرتا ہے اس وجہ سے بھی بچہ پھول جاتا ہے, لیکن اس کا اثر نہیں ہوتا. میں ایڈوائز کرتا ہوں کہ اس کو بہتر ہے بافلا ملک اور ایوانی کوئی اور ملک چینج کرے. بالکل, آپ اس کو جو آپ کا تازہ دودھ ہے اسے اچھی طرح سے ابال کے پلائیں. اس کو میں ترجیح دے رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اور ساتھ سوپ, باقی چیزیں بھی انٹروڈیوس کریں, مطلب مکس ویجیٹیبل سوپ اس کو بنائے دے دے. جہاں تک دوسری بچے کی بات ہے, وہ دیکھ کے بغیر یا ایکس رے کے بغیر وہ نہیں کہہ سکتے کہ شاید اس کے ٹوٹی میں یا نالی میں جو بھی مسئلہ ہے اندر کوئی کیا سائیڈ افیکٹ ہے, وہ کس وجہ سے, وہ گرائش کیا ہے, وہ ظاہر کوئی رکاوٹ ہے, وہ دیکھنا پڑے گا. اگر ایسے ہم اس کو ایڈوائز کریں تو پھر وہی بات اینٹی بائیوٹک میں آ جاتا ہے کہ فی الحال اگر کوئی انفیکشن ہے انفیکشن تو نہیں ہوگا ڈاکٹر صاحب, کیونکہ وہ کہہ رہی ہیں کہ اس کی نیک ہولڈنگ میں مسئلہ ہے, کہ ہولڈنگ میں تو پھر وہ ایکس رے کرنا, وہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے پٹھے کیوں کمزور ہیں, اس کے مسلز کیوں, اس کے مائنڈ ریزن کیا ہے. اس طرح ہم اس کو ایڈوائز نہیں کر سکتے. بعض مسائل ہوتا ہے کہ وہ باقی سیریس ہوتا ہے. ابھی ہم بچے کو دیکھ کے بغیر, بالکل, لیکن زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جیسے پریگننسی میں اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو خون کی سپلائی نہیں ملی ہوئی یا کسی قسم کی پٹھوں کی پرابلم, مسکولر ڈسٹروفی وغیرہ ہوتی ہے, آپ جائیے بچے کا پورا معائنہ کرائیے اور پھر اس کو پراپر قسم کی فزیو تھراپی اور تھراپی شروع کرائیے. جتنی ایکسرسائزز اس کی ہوں گی اور جتنا اس کے پٹھوں کو اسٹرینتھن کیا جائے گا, پھر وہ اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ صحیح ہو پائے گی. تو پھر آپ اس کو اگنور نہیں کیجیے. اور دوسرے بچے کو نیوٹریشن آپ نے صحیح دینی ہے. اب جب بچوں کی نیوٹریشن کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب, تو اچھی گروتھ اور اچھی نیوٹریشن کے لیے بچوں کی آئیڈیل ڈائٹ کیا ہونی چاہیے تاکہ ان کے اندر یہ حد سے زیادہ موٹاپا, اوبیسٹی بھی نہ ہو اور کمزوریاں بھی نہ ہو, تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے پھر بچے کے ایج پہ, کہ بچے جب تک ماں کا دودھ پیتا ہے 2 سال نیچرلی, تو میرے خیال ہے اس بچے کے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. بالکل, اگر ماں کا دودھ وہ فیڈ کر رہا ہے 2 ایئرس, تو وہ تو ایک علیحدہ ایشو. بچہ نارملی وہ صحت مند ہے اور اس کے جسم کمپلیٹ ہے وٹامن سے. یہ اللہ کی طرف سے قدرتی ایک چیز ہے کہ ڈاکٹر بھی اس چیز کو مان لیتا ہے دنیا بھر میں. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ماں کے پاس دودھ نہیں ہے اور بچہ کو غذا چاہیے ہر صورت میں, اس میں تو نارملی سیریلاک وغیرہ ہوتا ہے. پھر عمر کے حساب سے اس کے جو 1 2 3 وہ جو پروگریس ہوتا ہے وہ فالو کرنا پڑتا ہے. اب بچہ تھوڑا سا اگر بڑا ہو جاتا ہے, فرض 3 ماہ سے اوپر ہو گیا, 3 months, تو اس کے لیے سوپ, ترکاری کا سوپ اور اس طرح چیزیں بنا کے بچوں کو عادت ڈالیں, تاکہ وہ شروع سے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں چکن یوز کرے یا کوئی آپ افورڈ نہیں کر سکتے ایسے مسائل. ایک آلو, گاجر, مٹر, کوئی بھی سبزی, پالک, اسپینچ, اس کے اندر مکس کر کے. چلیں اب ایک اور کالر لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ اور کہاں سے؟ السلام علیکم, میں فیض بات کر رہا ہوں فردوس سے. جی بتائیے. ہمارا ایک بچہ ہے جی, 1 سال کا ہے. جی. وہ جی ہاں, تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن وہ چل نہیں سکتا ہے. جی. وہ نیچے بیٹھ کے اوپر کھڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں, ہاں کھڑا, اگر ہم آپ کو اس کو سہارا دیں تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے. خود سے نہیں کھڑا ہو سکتا, لیکن چل نہیں سکتا. خود سے کھڑا ہوتا ہے؟ خود سے کھڑا نہیں ہوتا ہے. اچھا, اور عمر کیا ہے اس کی؟ 1 سال ہے. 1 سال کا ہے اس کا, ٹھیک ہے. اور آپ کے اور بھی بہن بھائی ہیں اس کے؟ نہیں, اور کچھ نہیں ہے جی. اچھا, کوئی سوال پوچھیں گے آپ ان سے ریلیٹڈ؟ نہیں, سوال تو بنتا نہیں ہے, تو لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ
یہ اگر پیدائشی ہے پھر تو ٹائم لگے گا اس کو. تھینک یو سو مچ, آپ نے کال کیا. بیسکلی 1 سال کا بچہ ہے, آپ اس کا جا کے معائنہ کرائیے کہ بھئی اس کے مسئلہ جو ہے کمزوری اس کے پٹھوں میں ہے یا اس کی ہڈیوں میں. کبھی ہڈیوں میں کمی جیسے آپ کی وائٹامن ڈی یا کیلشیم کی کمی سے ہو سکتا ہے, لیکن پٹھوں کی کمزوری, مسکولر ڈسٹروفی ایک پوری کی پوری پرابلم ہے, اس کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ خدا نخواستہ اس سے تو نہیں ہے. اور پھر اس کے لیے بھی, بچے کے لیے بھی آپ نے ایکسرسائزز شروع کرانی ہے, پراپر فزیو تھراپی شروع کرانی ہے, اور جو کوئی بھی کمی بیشی ہے, نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہے یا کوئی اور پرابلم ہے, اس کو فکس کرانا بہت زیادہ ضروری ہے. جتنا آپ ڈیلے کریں گے پھر اتنا ڈیلے ہو جائے گا. لیکن بچہ خیر ابھی 1 سال کا ہے تو چلتا ہے, بہت بچے تھوڑا لیٹ چلتے ہیں, لیکن اس کو اٹھ جانا چاہیے. تو آپ اس کے پیروں کی مالش کرنا, اس کو اچھی غذا دینا جس کے اندر وائٹامن ڈی ہو, کیلشیم ہو, جیسے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یخنی اور کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے نا, سوپ کا, ترکاریوں کا, تاکہ وائٹامنز, منرلز, وہ ساری چیزیں پوری ہو. اور لیکن اس کا معائنہ جا کے ضرور کرائیے کہ پرابلم اس کی ہڈیوں میں ہے, بلڈ سپلائی میں ہے, یا پھر اس کے پٹھوں میں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم انفیکشنز کی تو بات کر رہے تھے, تو ایک بڑا انفیکشن بچوں کو ہو جاتا ہے چکن پاکس کے حوالے سے. تو چکن پاکس کے حوالے سے آپ کیا ان کو کہیں گے, کیا پریکاشن ہے اور پھر کیا ٹریٹمنٹ ہے یہ جو ہمیں ہو جاتا ہے؟ چکن پاکس کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ وہ ہر جگہ ہو جاتی ہے. پہلے تو چیچک تو اسمال پاکس تھی, بڑے والے کو مجھے بھول گیا کیا کہتے ہیں چکن پاکس میں. جی بتائیے. تو اس میں تو ویکسین ہوتا ہے, ویکسینیشن ہوتا ہے, جیسے ECG ویکسین ہوتا ہے, وہ شروع میں ویکسین ہونا چاہیے. تو اگر وہ ویکسین کمپلیٹ ہو گئے کورسز, جو 7-8 کورس ہے, تو نہیں ہونا چاہیے. بیسک بعض لوگ غفلت کر لیتے ہیں, ویکسین نہیں لگاتا ہے, جس کی وجہ سے چکن باکس یا چیچا کی مسائل پیدا. چیچک تو پہلے ہوتا تھا, اب تو وہ نہیں ہو, ختم ہو گیا بالکل, کم ہو گیا ہے, لیکن یہ نہیں کہ نہیں ہے, نہیں ہو گیا وہ دنیا سے. بعض وقت لوگوں کے چہرے پہ زیادہ سوراخ ہے اور یہ وہ چیزیں پرانے لوگوں میں ہوتے ہیں. اب بچوں میں بیسکلی چکن پاکس ہوتا ہے, اور اس کی یہی ہے کہ آپ کی قوت مدافعت جب بھی فال کرے گی تو آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے دانے ہو جاتے ہیں. وہ دانے جو ہے ان میں خارش ہونے لگتی ہے, ان کو خارش نہیں کرنی. بخار ہوتا ہے, بخار کو کنٹرول کرنا ہے, اور جب وہ بالکل اس کا وہ شیڈ ہو جائے تب بچے کو آپ نے اسکول بھیجنا ہے, ورنہ دوسروں کو لگ جائے گا. بات ادھر آ جاتا ہے کہ بچے کو جس پانی میں نہاتا ہے, ہاں کالر آ گیا. جی السلام علیکم, کون بول رہے ہیں اور کہاں سے؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک, بتائیے کیا پوچھیں گے آپ, کہاں سے بول رہے ہیں, کون بول رہے ہیں؟ میں آزاد کشمیر سے بول رہا ہوں, مہران نام ہے. جی جی مہران صاحب بتائیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, وہ جی پوچھیے. ٹی وی اپنی آواز کم کر کے پھر آپ میرا ایک بچہ ہے تقریباً 1 سال کا ہے. جس ٹائم وہ پیدا ہوا ہے نا, وہ ناف والی جو نالی ہے, وہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ اس کے کیا ہوا اس ناف کی نالی کو؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ گردن کے ساتھ پلیٹی ہوئی تھی. اچھا ٹھیک ہے, تو اس کو آکسیجن نہیں ملی اس کے دماغ کو. وہ جس ٹائم پیدا ہوا ہے تو پھر وہ تقریباً 2-3 منٹ بعد وہ رویا نہیں ہے. ٹھیک ہے بالکل. تو ابھی وہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آکسیجن اس کے دماغ میں نہیں گیا ہے. وہ بھی 1 سال کا ہو گیا ہے, وہ اپنی گردن نہیں سنبھال سکتے, ابھی وہ بیٹھ نہیں سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, اس کا میں آپ کو بتا بھی دیتی ہوں, ڈاکٹر صاحب بھی آپ کو بتا دیں گے. تھینک یو ویری مچ. یہ ان کا نام مہران تھا, لیکن یہ کشمیر سے تھے, اور سیریبرل پیلسی کا کیس تھا. CP چائلڈ ہے, جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے. جب آکسیجن نہیں ملتی تو بچے کا ہمیشہ کے لیے ڈیمیج ہو جاتا ہے. وہ انفارچونیٹلی علاج تو ممکن نہیں ہے, لیکن اس کے یہی ہے کہ آپ نے تھراپی کراتے رہنے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا بتائیں گے, ایک تو پریونشن ان ایریاز میں اسپیشلی CP چلڈرن کی, اور ایک دفعہ CP چائلڈ ہو گیا ہے تو اس کو کیسے آپ نے میک شور کرنا ہے کہ اس کی گروتھ ٹھیک ہو؟ تو میرا نہیں خیال ہے, انفارچونیٹلی میں معذرت کے ساتھ محترم مہران صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 16 سال کے پہلے تو یہ آپریشن تو ہو گیا نہیں, کہ دماغ کے جو نالی ہے وہ ایک چھوٹا آپریشن لازمی ہے تاکہ آکسیجن کے سپلائی جو ہے دماغ کی طرف کھل جائے, اور وہ 16 سال سے پہلے نہیں ہوگا, بچے کو عمر پہ ڈپینڈ کرتا ہے. دوسری بات یہ کائنڈ آف الرجی ہے, یہ شاید ان کے ماں پہ یا بیک گراؤنڈ کسی فیملی پہ یہ چیز لازمی ہوگا. تو یہ کائنڈ آف الرجی اس کو کہہ سکتا ہے کہ بعض فیملیز میں یہ چیز ہوتا ہے اور وہ بچے میں افیکٹ کر لیتا ہے. ایکچولی CP سیریبرل پیلسی تو ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جو آپ جب آپ کی ڈیلیوری ہو رہی ہوتی ہے اور صحیح طرح سے نہیں ہو پاتا نا, کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم فورسبلی ڈیلیوری نارمل کریں گے, ہم C سیکشن کی طرف نہیں جاتے, اور وہ کارڈ لپٹ جاتی ہے تو بچے کو آکسیجن نہیں گیا, تو اس کو جو ڈیمیج تھا دماغ میں وہ ہو گیا. اب اس دماغ کو انفارچونیٹلی اس کو
ریکور کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. بس آپ پراپر طریقے کی فزیوتھیراپی کراتے رہتے ہیں تو وہ بچہ اس قابل ہو جائے گا کہ تھوڑا بہت اپنے آپ کو سنبھال سکے. نیکسٹ کالر کی طرف بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم, کون بول رہے ہیں اور کہاں سے؟ جی میں کافی بات کر رہا ہوں. جی لودھرا سے آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ لودھرا سے بات کر رہا ہوں. جی بالکل آ رہی ہے, بتائیے. اچھا میم, اس طرح ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا نا تو اس کی جو آنکھیں ہیں وہ پیلی ہو گئیں اور وہ جونڈس ہو گیا اور بلبرین کا جو افیکٹ ہے وہ رہتا ہے. جب وہ بڑا ہو گیا تو کیا بلبرین اس کا کیونکہ لمٹ ہوتی ہے, پھر جیسے جب وہ بڑا بھی ہو گیا نا تو اس کی آنکھیں پیلی ہی رہیں. تو کیونکہ یہ جونڈس کا جو یرکان کا اکثر ڈاکٹر کہتے ہیں ہیپاٹائٹس وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے نا, یرکان وغیرہ کچھ نہیں, بس یہ ہے کہ اس کا جو بلبرین لیول ہے نا وہ زیادہ ہے. یا تو یہ ہے کہ لیور سے بلبرین نکل نہیں رہا. ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ بلبرین, ایک ہوتا ہے انڈائریکٹ بلبرین. جی بالکل. دونوں کی ویلیو, ہاں ان دونوں کا جو ویلیو ہے نا وہ تھوڑا سا اوپر نیچے ہے. ٹیسٹنگ کروائی ہے ہم نے. تو یہ ہے کہ جیسے وہ بڑا ہوتا جا رہا ہے 10 تو اس کی آنکھیں پیلی ہیں. پیلی آنکھوں کی وجہ سے تو ہر بندہ کہتا ہے کہ اس کے نا یرکان ہے فلانا, حالانکہ اس کے وہ ہیپاٹائٹس وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں جیسے ہی وہ پانی کی کنزمپشن بڑھا دیتا ہے, جوسز وغیرہ زیادہ پیتا ہے, تو پھر اس کو تھوڑا سا کلر جو ہے نا وہ تھوڑا چینج ہوتا ہے. تو آپ بتائیے کہ بچے کو جو یہ والا ایشو ہے, تو دوسرا بچہ ہے بھی یعنی کہ اسمارٹ ہے, وہ جتنا مرضی کھا لے کھانا وہ موٹا نہیں ہوگا. تو اس کا مجھے بتائیے گا کہ یہ جینیٹک ہے یا یہ اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا, اس کو کون سی غذا کھانی چاہیے کون سی نہیں کھانی چاہیے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب. تو پہلے سوال تو یہ ان کے جانڈس کا تھا ان کا پہلا سوال. جی جو بچے کا پرابلم ہے وہ تو کہہ رہے یرکان نہیں ہے, انہوں نے ٹیسٹ کیا ہوا ہے. تو شاید بعض وقت بچے کے پیدائش سے پہلے جب ماں پریگننٹ ہوتا ہے وہ زیادہ فتلی چیزیں استعمال کرتا ہے, جیسے مکھن ہو گیا, اسپیشلی اگر گاؤنوں میں تو دیسی مکھن کا یا حلوہ, یہ چیزیں تو وہ افیکٹ کرتا ہے بچے کے خون پہ. تو پھر وہ اس کے باڈی میں رہتا ہے, یہ 16 سال تک یا 11 سال تک یہ سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے اس بچے کا. اب بظاہر اگر آنکھیں پیلا ہیں اور اس کو یرکان نہیں ہے, یہ کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. اس میں جتنا بھی ہو سکے اس کو وٹامن سی, اورنج جوس اور یہ چیزیں, گاجر کا جوس. ویسے کئی بچوں کو جو ہے نا میٹابولک پرابلمز بھی ہوتے ہیں, جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو لیور کے اندر کچھ ایسی میٹابولک ڈیزیزز ہم اسے کہتے ہیں جو کہ ہوتی ہیں. وہ ہیپاٹائٹس یا کوئی وائرس کی وجہ سے نہیں ہوتی, لیکن اس میں کسی کا طرح کی کوئی obstruction ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے بٹ چیری سنڈروم, بہت سارے اور ایسے سنڈرومز ہیں جن کی وجہ سے آپ کا جو بیلیروبن ہے وہ ریزڈ ہوتا ہے. آپ نے خود جیسے بتایا کہ زیادہ پانی, زیادہ فلوئڈز پینے سے بچہ ٹھیک رہتا ہے, تو آپ اس کو اسی طرح سے کریے اور انویسٹیگیٹ ضرور کرا لیجئے کسی ہیپاٹالوجسٹ سے. نیکسٹ کالر کی طرف بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ نذیر بات کر رہا ہوں مانسہرہ سے. جی بتائیے نذیر صاحب. میم یہ بچہ 2 ماہ کا بچہ ہے, وہ اس کا پیٹ کا ہضمہ صحیح نہیں ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ پیٹ کا ہضمہ صحیح نہیں ہے, جب کچھ کھاتا پیتا پیٹ میں دست رہتا ہے, پیٹ سخت رہتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور دودھ پیتا ماں کا تو پھر الٹی کر رہتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. پیٹ کا ہاضمہ صحیح نہیں ہے مطلب اس کو پیچش ہو جاتی ہے یا اس کو الٹیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں, کیا ہوتا ہے؟ درد ہوتا ہے پیٹ میں؟ جی پیٹ میں درد ہوتا ہے, بچہ روتا رہتا ہے. بچہ روتا رہتا ہے اور اس کے پیٹ میں درد ہے. تو اور ایج کیا ہے بچے کی؟ جی اس کو الٹیاں بھی ہوتی ہے اور پیٹ درد رہتا ہے, اس کا پیٹ میں درد ہے. 2 ماہ کا بچہ ہے, 2 ماہ جاتا ہے, مطلب جیسے گیس پیٹ میں گیس پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے بالکل, بہت شکریہ, تھینک یو. 2 ماہ کا بچہ ہے, جیسے بہت کامن ہے, کولک ہوتا ہے بچوں کو, بچے روتے رہتے ہیں, اس کو بد ہضمی سی ہونے لگتی ہے اور وہ ہر وقت جو ہے پیٹ کا درد, ان کو تو یہی لگتا ہے نا 2 ماہ کا بچہ تو بتا نہیں سکتا. تو اس کے لیے اس کولک کی فیز کے لیے بھی بتا دیں تھوڑا. آئی تھنک 2 ماہ بچے کے لیے زیادہ دوائی تو ہم ایڈوائز نہیں کر سکتے. اس کے سیمپل سے گری واٹر جو ہے اس میں سونف وغیرہ ہوتا ہے, تو بچے کو ریلیکسیشن دے دیتا ہے, لیکن کوشش کرے کہ وہ اوریجنل ہوں. ہاں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بچے کو اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے, اسے پیچش بھی زیادہ نہیں ہو رہی اور اس کے قبض بھی نہیں رہتا, اس کا پراپر پوٹی ہو رہی ہے اور صرف اس کی گیس پھنس رہی ہے, تو ایک تو بچے کو آپ نے جب دودھ پلانا ہے نا تو بالکل ایسے نہیں پلانا, اس کے منہ میں وہ نہیں رکھ دینا فیڈر جو ہے, اس کو پراپر اینگل پہ لگانا ہے, پھر اس کو جو ہے اس طرح سے کر کے برپ بھی دلانا ہے. اور جیسے انہوں نے کہا گرائپ واٹر ہوتا تھا اوریجنل والا, لیکن آپ جو ہے وہ سونف یا زیرے کا جو ہے بہت ابال کے اچھی طرح پانی جو ہے
वो आप उनको कावे के तौर पे पिला सकते हैं। लेकिन कॉलिक के लिए भी जो है वो मौजूद होते हैं ड्रॉप्स वगैरह, पर ज़्यादा बेहतर ये है कि आपने रूल आउट कराना है कि बच्चे को खुदा न खास्ता कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसका जाके आप मुआयना ज़रूर करा सकते हैं। और कभी कभी फूड एलर्जीज़ भी तो होती हैं डॉक्टर साहब, मे बी उसको वो जो फूड जो उसको मिल्क दे रहे हैं वो मिल्क उसको सूट ना कर रहा हो, लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं कुछ बच्चे, तो वो भी हम चेक करा लेते हैं। वो सही है डॉक्टर साहब, लेकिन मसला ये कि हमने उनसे सवाल नहीं किया कि ये माँ का दूध पीता है या नहीं, वो कह रहे हैं ना कि माँ का दूध नहीं पीता, तो फिर इसका मतलब है कि या जो पानी वो इस्तेमाल कर रहा है शायद, तो पानी तो इतने छोटे बच्चे को वो क्या जिसमें मिल्क बनाता है या सिरिलाक बनाता है वो पानी पहले बालना चाहिए, 2 माह का है ना, बाइल करें। और दूसरा बाहर दुनिया में तो हम बरतानिया में तो कभी दवाई नहीं देते बच्चों को इस उम्र पे देते, और लेकिन लंदन में तो आपने कभी नहीं दिया, लेकिन बात ये है कि मेरे ख्याल ग्री वाटर इज द बेस्ट। अच्छा चलिए नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रही है, कहाँ से? हाँ जी, क्या पूछेंगी आप? तो अपना सॉरी आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है, आई एम सो सॉरी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ज़रा थोड़े से फूड इंटॉलरेंसेस की बात कर लेते हैं। जैसे कुछ बच्चे लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, उनको दूध जो है वो सूट नहीं कर रहा होता, तो उन्हें लैक्टोज फ्री दूध देना पड़ता है, स्पेशली जैसे ये बच्चा था। और कुछ बच्चों को सीलिएक डिजीज़ होता है, जैसे वो बच्चा था जो बिल्कुल वज़न नहीं कैच कर पा रहा। तो ऐसे बच्चों के लिए, ये तो इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा होता है, जिनको ग्लूटेन फ्री डाइट देनी होती है, गेहूँ से बिल्कुल पाक देनी होती है, तो इन बच्चों के बारे में भी थोड़ा सा आप बताइए सबको। ये सब ख़ुद एक साइड इफ़ेक्ट है, जो ये फिर बात वही आ जाता है कि फैमिली बैकग्राउंड से होता है। बाहर दुनिया में आपको पता है कि अक्सर वालिदैन ड्रिंक कर लेता है, तो ज़्यादा मशरूबात में जाता है, जैसे वाइन्स वग़ैरह इस्तेमाल करना। और अक्सर डॉक्टर उनको बताता भी है कि आप प्रेगनेंसी के दौरान या इस दौरान आप ड्रिंक ना करें या ऐसी चीज़ें। इधर तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी मुल्क है, खैर वो चीज़ें नहीं, लेकिन ड्रिंक से ज़्यादा ख़तरनाक हमारे लिए मिलावट और पानी और चीज़ें जो मिल रहा है वो ख़ुद पॉइज़न है और फैमिली लाइफ को बर्बाद कर लेता है। तो अक्सर हम तवज्जो नहीं दे रहे बच्चों के खुराक पे, और उन बच्चों के माइल के मुताबिक या फ़ाइनेंशियली हम अफोर्ड नहीं कर सकते, या बच्चों को फोर्स कर रहा है कि जो चीज़ घर में बन रहा है या जो अवेलेबल है वो बच्चों को ज़बरदस्ती देना, इससे भी काफ़ी मसाइल पैदा हो जाता है बच्चों के लिए। बिल्कुल, अगर बच्चा वज़न नहीं पकड़ रहा तो आपने मेक श्योर करना है कि भाई अगर उसको सीलियाक डिसीज़ नहीं है, वो TTG एक टेस्ट होता है, वो करा के देखते हैं कि बच्चे को कहीं गेहूं से एलर्जी तो नहीं है। फिर आप गेहूं की चीज़ें, गेहूं बाली, इन चीज़ों को छोड़ देते हैं, चावल और ग्लूटेन फ्री चीज़ें देते हैं, तो बच्चा वज़न कैच करने लगता है। उसी तरह से बहुत सारे और प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से बच्चे को मेल न्यूट्रिशन हो सकता है, किसी न किसी वाइटामिन की कमी हो सकती है, थायराइड की ज़्यादती हो सकती है, ये सारे टेस्ट कराने होते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि मिलावट जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ प्रॉब्लम है और हम तवज्जो नहीं दे पाते। 2 साल के लिए बच्चे को माँ का दूध देना और उसके बाद अच्छी नशोनुमा देना, जिसमें तरकारी हो, आपके अंडा हो, सारा कुछ हो, वो ओरिजिनल डाइट जो है वो बड़ी ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप थोड़े से ना मेंटल इफेक्ट्स पे आते हैं। आजकल बच्चे हर वक्त फ़ोन पे होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। पहले कॉलर ले लेते हैं, फिर वापस इस पे आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, जी बताइए। डॉक्टर साहब क्या हाल है जी? जी ठीक ठाक, थैंक यू। जी मैं मोहम्मद जमील सूरा शरीफ से बात कर रहा हूँ। जी जी मोहम्मद जमील सूरा जी जी बताइए मोहम्मद जमील साहब। जी बाजी, मेरा बेटा है, वो एक तो बिल्कुल पड़ा रहता है, उसकी सुस्ती कायली सी है बिल्कुल, हर वक्त जो है ना, जब हम उसे काम के लिए कहते हैं या कोई एज क्या है बच्चे की? बल्कि बच्चे की एज तकरीबन 14 साल है जी। 14 साल। दूसरी उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसके गला जो है ना बैठ गया है जी। गला जो है ना, उसकी आवाज खुल के नहीं आ रही, जिस तरह पहले थी वो आवाज अब बैठ गई है। काफी टाइम हो गया है, तकरीबन 2 साल हो गए। याद वगैरह मिली है, लेकिन उसकी यहाँ पे कोई ग्रोथ हुई भी है? यहाँ पे बड़ा हुआ है उसके कुछ? जी उसका कद नहीं, मैं कद नहीं पूछ, बड़ा है कद नहीं, इधर कोई उसकी गर्दन के अंदर कोई ग्रोथ है, गिल्ली उसकी भरी हुई है? नहीं कोई टॉन्सिल्स वगैरह नहीं। आपने उसका थायराइड चेक कराया? नहीं वो तो बाजी नहीं करवाया, लेकिन वैसे जो है ना डॉक्टरों को चेक करके दवाइयाँ दे देते हैं। नहीं, चेक क्या करते हैं? चेक में कोई ब्लड टेस्ट किया होगा ना? जी ब्लड टेस्ट किया था। तो उसमें उन्होंने बताया कि इसको खून की कमी है, थायराइड की कमी है, इसको ग्रोथ हार्मोन की कमी है, किस चीज की कमी की वजह से ये बच्चा जो है ये बढ़ नहीं रहा या सुस्त है? कुछ नहीं बताया। ग्रोथ की जो है ना वो कह रहे थे ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी है। और गला भी आप कह रहे हैं बंद है?
جی گلا بند نہیں ہے، بس آواز نکلتی ہے لیکن فل اس کی آواز نہیں نکلتی ہے. آواز اس کی چلیں بہت بہت شکریہ، تھینک یو سننے کا. جی ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے آپ بتائیے تھوڑا سا. مطلب ان کو سرولی آواز نہیں ہے جیسے ایک سنگر کا ہوتا ہے. نہیں میرا خیال ہے کوئی بلاکیج وغیرہ اس لیے بھی ہو بعض سکتا لوگ ہے کہ ایکسپریشن میں تھوڑا سا مغالطہ کر لیتا ہے اور اس لیے ڈاکٹر بھی کنفیوز کم ہو جاتا ہے کہ اس کو کیا جواب دے دیں. تو مجھے جو لگتا ہے کہ ٹانسلز وغیرہ ہو سکتا ہے. ٹانسلز ایسا ایک گندے چیز ہے، ایک ویروس ہے کہ وہ بچوں کو گرو کو روک دیتا ہے. دونوں سائڈ پہ ہوتا ہے اور وہ بھی 18 یا 17 سال عمر کے بعد اس کو نکال سکتا ہے. اس کے بعد بچہ ایک دم گرو کر لیتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہیپیٹائٹس اے بی سی کے اس کے ایک چیک کر لے بچے کو. شاید اس کے خون پر ہے یا اس کے جسم پر ہے لیکن اس پر توجہ نہیں ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے اس کو سستی ہو رہا ہے. وہ سستی کی وجہ یہ ہو سکتا ہے تو آپ نے بالکل، تو آپ نے جیسے انہوں نے کہا ہے کہ آپ ایک تو ٹونسلز چیک کرا لیجئے، بار بار گلا خراب ہونا یا سوالو کرنے میں مسئلہ ہو، کیونکہ اگر ٹونسلز ہوں اور تو ٹونسلیکٹمی کے بعد آپ کی وہ فیلئر تھرو تھرائیو بہتر ہو جاتا ہے، گروتھ ہو جاتی ہے. اور دوسرا تھائرائیڈ ضرور چیک کرائیے، وائٹامن ڈی ضرور چیک کرائیے اور دیکھیے کہ کیوں بچہ جو ہے وہ اس وقت سست ہے. جی نیکسٹ کالر کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ اور کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میڈم سعید بات کر رہا ہوں ایبٹ آباد. جی سعید صاحب بتائیے. میڈم میری 3 سال کی بچی ہے، ویک بہت زیادہ ہے، اس کو الرجی کی شکایت بھی ہے. جی مطلب دانے چانے نکل جاتے ہیں، کھاتی پیتی کم ہے. جی وزن بھی کافی اس کا. نہیں اس کو دمہ بھی ہے ساتھ؟ جی دمہ ہے، دمے کی بیماری ہے، استھما جو ہوتا ہے؟ نہیں دمہ نہیں ہے، گلا خراب رہتا ہے اس کا. اس کا بھی گلا. آپ نے اس کے ٹونسلز چیک کرائے؟ ٹانسر ہیں اس کو. ٹونسل، تو ٹونسلیکٹمی انہوں نے آپ کو ایڈوائز کی ہے؟ جی وہ پاؤڈر والی دوائی استعمال کر رہے ہیں لیکن اس سے ٹھیک نہیں. کون سی والی دوائی استعمال کرتے ہیں؟ تھوڑا سا ٹھیک رہتی ہے، اس کے بعد پھر وہی چلا شروع ہو جاتا ہے. کھاتی پیتی کم ہے. اچھا ٹھیک ہے. جی بہت شکریہ. آپ ان کو ایڈوائز کریں گے؟ ایڈوائس تو یہ ہے کہ ٹانسلز انفارچونیٹلی جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بچوں سے 17 یا 18 سال عمر سے پہلے وہ نکال نہیں سکتے ہیں، اور اس سے پہلے اینٹی بایوٹکس وہ ٹمپریری علاج ہے جو ایک بار اگر سیرپ وغیرہ لے لیتا ہے تو وہ 1 مہینے یا 2 ماہ سے ٹانسل کے گرو یا اس میں جو انفیکشن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. بیسکلی یہ جو کھٹی چیزیں اور باہر کی چیزیں ہوتی ہیں نا، اسپیشلی کیچپ وغیرہ، ایک تو آپ اس بچے کو وہ ایوائڈ کرائیں. دوسرا اگر اس کو ٹونسلز واقعی اتنے بڑے ہوئے ہیں تو آپ ایک پراپر ENT سرجن سے اس کی ٹونسلیکٹمی کرا سکتے ہیں اگر وہ اتنی زیادہ بیمار ہوتی ہے. ویسے قوت مدافعت بڑھانے کے لیے بچے کے اس کو وائٹامن سی، فریش جو ہے فروٹس وغیرہ، فریش انڈا، دودھ اور یہ ساری چیزیں آپ ان کو کھلا سکتے ہیں. دوسرا آپ نے کہا کہ بچے کا وزن نہیں بڑھتا. بچے کا وزن نہیں بڑھتا یا پیٹ میں درد ہوتا ہے، ان میں بہت بڑا کاز کئی اکثر بچوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے پیٹ کے کیڑوں کی بھی دوا ہوتی ہے البینڈازول، اس کا کورس بھی کمپلیٹ کرا لینا چاہیے. اور ساتھ آپ کوئی ملٹی وائٹامن دے سکتے ہیں تاکہ بچے کی باقی نشو و نما صحیح رہے. تو یہ پیٹ کے کیڑوں پہ آتے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کے پاس بتائیے. وہ وائرس یا ٹانسل گلے میں آپ بے شک اس کو جتنی وائٹامنس دے دے یا ملٹی وٹامنس دے دے وہ اثر نہیں کرے گا، بلکہ وہ وائرس کی انفیکشن کو زیادہ طاقت دے گا. نہیں دیکھیں ڈاکٹر صاحب، قوت مدافعت کو پہلے بڑھانا ہوتا ہے نا، تب آپ انفیکشن کیچ نہیں کرتے ہیں. تو وہ وائٹامن خوراک میں ہی ہوتا ہے نا. خوراک میں اگر سوپ وغیرہ اس طرح چیزیں استعمال کریں. اب بعض لوگ کمزور ہے اور وہ ملٹی وٹامنس کی طرف چلے جاتا ہے تو انفارچونیٹلی اس کو وہ سائیڈ افیکٹ کر لیتے ہیں، وہ اور خطرناک ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. ڈاکٹر طاہرہ بات کر رہی ہیں؟ جی بول رہی ہوں، بتائیے. اچھا میم یہ سوال ہے کہ ہمارے پاس ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کی جو امی ہے وہ دودھ نہیں پلا سکی کوئی ایشو سے، پھر اس کو اس کی دوسری جو آنٹی تھی رضائی ماں نے اس کو دودھ پلا دیا، ٹھیک ہے، ایک فیصل کوئی ایشو سے. پھر اس کے بعد بچہ جو بھی ایک کالر نے بھی بتایا کہ بلیروبین، میرے بچے میں بھی ہے بلیروبین کا. وہ یہ تھا کہ اس کی بھی آنکھیں پیلی ہیں اور ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کا ایفیکٹ اس میں بھی ہے. اور بچہ جیسے ہی بڑا ہوتا جاتا ہے تو جب اسے ہم نے ڈاکٹر سے چیک اپ کرایا، انہوں نے کہا کہ ابھی فی الحال کوئی ایشو نہیں، جینیٹک ہے، جیسے ہی وہ بڑا ہوتا جائے گا تو اس کی چیزیں سیٹ ہوں گی. لیکن وہ عموماً سلیم نہیں ہوتا ہے بچہ، وہ ویسے ہی ہے. اب 7 سال کا ہو گیا ہے، ابھی بھی اس میں ایشوز ہیں. تو پہلا یہ پوچھنا تھا کہ دودھ سے کوئی ایفیکٹ تو نہیں آتا، اور دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ کیا جو آنکھیں پیلی ہوتی ہیں اور جسم چہرہ پیلا ہو جاتا ہے اور ویک رہتا ہے جب زیادہ ورکنگ وغیرہ کرتا ہے تو اس سے کیا ایفیکٹ آتا ہے؟
اس پہ کون سی چیزیں سے نہیں کھانی چاہیے, کون سی کھانی چاہیے. چلیں, بہت بہت شکریہ, تھینک یو. کہ اس بچے کو آلریڈی جینیٹک پرابلم ہے نا, اس کو پیدا ہوا, اس کے اندر ایک مسئلہ ہے. اب اس کو بیسکلی فیٹی فوڈز کو اوائڈ کرنا چاہیے. جتنی بھی چکنی چیزیں ہیں, اسپیشلی آپ کے جو ٹرانس فیٹس ہوتے ہیں, تیل, گھی, بٹر اور بہت زیادہ میٹ, یہ آپ کو اوائڈ کرنا ہے. زیادہ سے زیادہ آپ اس کے بالکل سادہ کھانا جو کہ فروٹس اور ویجیٹیبلس اور جو ہے وہ کھلائیے, اور زیادہ سے زیادہ اسے پانی پلائیے. جا کر اس کے جو ہے آپ نے LFTs کرانے ہیں, بلیوربن چیک کرنا ہے, باقی انڈائریکٹ ڈائریکٹ جیسے آپ نے کہا, اور کہیں کوئی بلاکیج ہے کہ نہیں وہ دیکھنا ہے. اور بچے کو اسپیشلی میڈیکیشن دیتے ہوئے خاص خیال رکھنا ہے, کیونکہ بہت ساری دوائیاں آپ کی لیور میٹابولائز کرتا ہے, تو آپ نے اس کو وہ والی اسٹرانگ میڈیکیشن نہیں دینی. اور ہیپاٹائٹس کا بھی چیک اپ کراتے رہیے. نیکسٹ کالر کی طرف بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم. جی کون بول رہے ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں اشفاق ربانی بول رہا ہوں گوجرانوالہ سے. جی اشفاق صاحب بتائیے. میرا پوتا ہے تقریباً 3 سال کا. جی. وہ 2 سال والدہ کا دودھ پیا اس نے مکمل بالکل صحیح. جی. اب دودھ کو دیکھ کے نا ہاں بڑے جو دن پہلے دودھ نہیں پیتا, رنگ ڈالنے, شربت ڈالنے یا کوئی اور چیز ڈالنے. تو آپ اس کو دہی دے دیں, ضروری تھوڑی کہ وہ دودھ ہی پیے. نہیں دہی بھی نہیں کھاتا. اچھا, چیز بھی نہیں کھاتا, پنیر دے دے. دودھ کے فارمز ہوتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب, سیر چیزیں سے اتنی نفرت ہے, سمجھ نہیں آ رہی. کالی چیز جو کوک ہے وہ. اچھا کوئی پتہ, یہ تو جو آپ کر رہے ہیں نا, یہ بالکل میری طرح کا بچہ ہے, مجھے بھی دودھ سے بہت برا لگتا ہے. لیکن دیکھیں یہ ایک پرسنل پریفرنس ہوتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ دودھ کے ڈفرینٹ فارمز, کھیر بنا دیں, کوئی اور کیا, دودھ کے شیکس بنا دیں. بتائیے جی کیا کھائے. وائٹ چیزیں اس کو نہیں پسند, اس کو کالی کالے چیزیں پسند ہیں. نٹس وغیرہ کو گرات کر کے ملک میں ملا کے بچے کو دے دے چمچ کے ساتھ, وہ بھی بڑے فائدے کا ہوتا ہے. ہاں آپ بنائیں مزے کی چیزیں, دودھ کی تو کتنے مزے کے پروڈکٹ بنتے ہیں. اخروٹ ہو گیا, وہ بعض چیزیں اور بھی ہیں کہ بچوں کو طاقت دے دیتے ہیں. ہاں تو انفارچونیٹلی ہم ایک فوکس کو دیکھ رہے ہیں, تو بہت ایزی طریقے سے 2-4 نوٹ سے ایک اخروٹ, یہ چیزوں کو گرات کر کے اور اس سے حلوہ بنائیں یا اس سے دودھ میں ملا کے کسی طریقے سے بچے کو دے دے, تو وہ گرو میں بھی طاقت دیتا ہے, اور اس کے جو بونس ہے بچوں کا آئیڈیا جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے. بالکل. تو اکثر چھوٹا بچوں کو تو میں سری لانک ایڈوائز کرتا ہوں, اور ساگو دانے کی کھیر بڑی اچھی چیز ہوتی ہے. اس طرح لائک تو چلو ڈبے کا ہے, وہ تو ایڈوائز کر لیتے ہیں بچوں کو زیادہ تر. کیا ہڈی مضبوط ہو جاتا ہے بچوں کو. ہڈی بالکل, ہڈیاں مضبوط کرنے کے لیے دودھ نہیں بھی پیتا تو دہی دے سکتے ہیں. آپ نے کہا وہ بھی نہیں پیتا تو چلے اس کو پنیر دے دیں, کوئی چیز دے دیں, یا کسی چیز میں ملا کے کھیر بنا دیں, یا کوئی بھی اور چیز جو ہے آپ سبزیاں, کھچڑی اس کے اندر بھی ملا کے کسی نہ کسی طرح دے سکتے ہیں. بیسکلی یہ تو آئیڈیا. ہم بات کر رہے تھے یہ جو اسکرین کے بچے ایڈکٹ ہو گئے ہیں, ہر وقت اسکرین دیکھتے رہتے ہیں, اس کی وجہ سے ان کے فوکس کے پرابلم, اینگر, اریٹیشن, اس کے اوپر بات کریں تھوڑا سا, ان کے ذہنی حالات کے اوپر. ذہنی حالات بھی ہے, اور دوسرے یہ بہت خطرناک چیز بھی ہے. جی. بعض فیملیز اس کو سیریس نہیں لیتا. ماں جان چھڑانے کے لیے یا ریلیکسیشن کے لیے بچے کو موبائل پکڑا دیا, اور بچے 3-4 گھنٹے, بچے بلکہ 6 گھنٹے 5 گھنٹے وہ بچہ بیزی رہتا ہے. جی. اور ایک تو موبائل دیکھنے کا طریقہ جو ہے, بچہ لیتا ہوا ہے اور موبائل اس طرح لیا ہوا ہے, بالکل نیچے کوئی تکیہ یا کوئی چیز نہیں, افیکٹ نہیں, یا دیوار پہ اس کا ٹچ نہیں ہے, تو وہ آنکھوں کو اسٹائل جو ہے وہ چینجنگ میں آ جاتا ہے. فزیکلی آنکھ چینج ہو جاتا ہے اپنی جگہ سے. آپ نے اکثر کامنٹس دنیا میں دیکھا کہ وہ کہہ رہے ٹی وی کو لیول میں رکھیں, دیوار میں آنکھوں کے, اس کی وجہ کیا ہے تاکہ بچے کا آنکھ یا بڑوں کا ایک لیول پہ رہے. تو اس لیے یہ بہت خطرناک ہے. ایک تو آنکھوں پہ کمزوری پڑ جاتا ہے, دوسری دماغ بچے کا وہ کمزور ہو جاتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو چیزیں بچہ دیکھ رہا ہے وہ اپنی ایج سے زیادہ چیزیں دیکھ رہا ہے. فرض کرے کارٹونز ہے, آج کل جو غلیظ چیزیں آ رہا ہے انٹرنیٹ پہ, وہ چھوٹا بچے کو خواہ مخواہ وہ افیکٹ کر. بالکل. آپ ایک کالر لے لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ اور کہاں سے؟ میڈم میں نے کال کی تھی کہ میرا پوتا ہے, وہ 3.5 ماہ کا ہے. اس کے ہے نا, اب میں وہ دیکھا نا, اس کے چیسٹ کے ایک لوڑیاں نا اوپر چڑھی ہوئی ہے. وہ کہ 3.5 مہینے, وہ 3 ماہ کا ہے. اس کے بعد میں کب تک بعد میں ہولی کا آپریشن کرانا پڑے گا, خود آ جائے ڈاکٹر صاحب خود آ جائے. جی جی بالکل.
جی یہ بالکل ایک صحیح چیز ہے. اس کو کرپٹ آرکڈزم کہتے ہیں, جب ایک جو ہے وہ اوپر چڑھی ہوتی ہے, ٹیسٹیکل جو ہے وہ اوپر ہوتی ہے, پہلے وہ ویٹ کرتے ہیں کہ وہ خود بخود نیچے آ جائے, اور نہیں آئے تو وہ آپریشن کے ذریعے اس کو نیچے لے کر آتے ہیں. پر اس کو آپ نے ڈیلے نہیں کرنا, ضرور کرا لینا ہے. بہت بہت شکریہ. آپ کیا ایڈوائس کرتے ہیں آپ کے پاس جو بچے آ جاتے ہیں جن کی ایک ٹیسٹیز جو ہے وہ پوری طرح ڈسینڈ نہیں ہوتی, کیونکہ دونوں اسکروٹم کے اندر دونوں ٹیسٹیز کو آنا ہوتا ہے, اور جو نہیں ڈسینڈ ہوئی ہوتی, تو آپ کون سی ایج میں ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ سرجری کے لیے چلے جائیں؟ آئی تھنک 14 سے اوپر, یہ اسٹل 16 15, اس سے پہلے تو پاسبل ہی نہیں ہے. نہیں, اس سے پہلے ہو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب. جتنی ارلی آپ کرپٹ آرکڈزم کی سرجری کریں اتنا بیٹر ہو جاتا ہے فار دا ہیلتھ آف دا ٹیسٹیز, کیونکہ وہ جتنی دیر اوپر رہے گی تو وہ رہے گی. خیر بہرحال میرا خیال یہ پیڈیاٹرک سرجن کا سوال ہے, یہ آپ ان سے پوچھ لیں تو وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے. ہم واپس اس پہ آتے ہیں, ہم جو بات کر رہے تھے, آپ نے کہا کہ پوسچر سیدھا رکھیں, ان کی آئیز کے آگے فلٹر وغیرہ لگائیں, اسکرین ٹائم کو ریسٹرکٹ کریں. اب جو بچوں کے اندر بہت زیادہ غصہ آ گیا ہے, ایجیٹیشن آ گیا ہے, اس کو کس طرح سے ہم فائٹ کریں؟ غصیلے ہو گئے نا بچے بہت زیادہ. تو غصہ تو ایک نارمل چیز آ جاتا ہے, لیکن بچوں کو اگنور کرنا چاہیے اس حالت پہ کہ اب غصے سے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کا موبائل پکڑا یا پیار کریں نا, جا کے حق کر دیں بچے کو, کہ بچے کو دوسری اسٹائل سے تھوڑا سا اگنورنگ بھی کرنا پڑتا ہے. اگر بچوں کا ہر خواہش تو ظاہر بعض اوقات کرنا پڑتا ہے, تو کیونکہ اگر بچوں کو آپ جس طرح بھی سر پہ چلائیں گے نا, وہ تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو سر پہ نہیں, توجہ تو دینی ہے, توجہ تو دیں گے, لیکن بعض جو اس کے خواہشات ہیں اس کو اگنور مطلب بیسکلی ڈسپلن کرنا بڑا ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں آج کل کے یہ ایک ٹرینڈ آ گیا نا کہ ماں باپ بچوں سے ڈرنے لگتے ہیں, وہ انہیں منع ہی نہیں کرتے کسی چیز سے. ایک سے تو ڈرنا چاہیے, یا باپ سے یا ماں, ایک کو کنٹرول رکھنا چاہیے, کیونکہ وہ جنگل میں بھی شیر کنٹرول رکھتا ہے. السلام علیکم, کون بول رہے ہیں اور کہاں سے؟ جی میں شہزاد بول رہا ہوں. جی شہزاد صاحب, کیا پوچھیں گے آپ؟ جی میری بھانجی ہے 5.5 سال کی. جی اس کا پرابلم یہ ہے کہ ویسے تو وہ ایکٹیو ہے, لیکن اور اس کی ہائٹ بھی بڑھ رہی ہے, لیکن اس کا ویٹ جو ہے تقریباً 1.5 سال ہو گیا, وہ ویٹ نہیں بڑھ رہا, 15 kg پہ ہے, 14-15. کتنے سال کی ہے؟ 5.5 سال. جی ٹھیک ہے. جی اس کا ویٹ نہیں بڑھ رہا ہے, تقریباً 1.5 سال ہو گیا, وہ 14-15 kg پہ ہی ہے. جی, اور ویسے اس کی ویسے وہ ٹھیک ہے, اس کی مطلب مینٹلی ٹھیک ہے, گروتھ ٹھیک ہے, چلتی پھرتی ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے, ایکٹیو ہے. کبھی کبھار وہ رات کو ٹانگوں میں درد کی شکایت کرتی ہے. کھاتی پیتی صحیح ہے؟ جی کھاتی پیتی بھی ٹھیک ہے, اور وہ کبھی کبھی ویژن کی پرابلم بتاتی ہے کہ جی مجھے ٹھیک نظر نہیں آ رہا, اور کبھی ایک سائڈ سے کان کا بھی بتاتی ہے. اچھا جی, اور گلا ان کا ٹھیک رہتا ہے؟ جی گلا ٹھیک ہے, دوڑتی بھاگتی ہے, سب کچھ ہے. چلیں ٹھیک ہے. اندر کیس آف وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ان کا وزن نہیں بڑھا. ہم نے پہلے سیلیاک ڈیزیز ان ڈیٹیل ڈسکس کی تھی کہ آپ TTG وغیرہ ٹیسٹ کرا لیں. ڈیفیشنسیز ہو سکتے ہیں ان کو, اور کیا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ بھائی ان کو نظر کا بھی مسئلہ ہے, وائٹامن A کی کمی ہے, ہڈیوں کا مسئلہ ہے, وائٹامن D کی کمی ہے, اور کیا ہو سکتا ہے؟ میڈم یہ کامن کویشچن ہے ہماری سوسائٹی میں, اور ہر ماں باپ کا یہ خواہش ہے کہ بچہ جلدی گرو کرے. تو کچھ رکاوٹیں بھی ہے کہ فلاں کے بچہ گرو کیا, سیم ایج ہے, ہمارا کیوں نہیں کرتا. یہ ایک نیچرل مسائل ہے, اور انشاءاللہ بچے کو آپ اس مسئلے پہ میں اکثر فیملیز کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ ٹینشن نہ لیں. بچہ خواہ مخواہ یا 11 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد یا 16 سال کے بعد ایک دم گرو میں آ جاتا ہے. بعض بچے اس طرح قدرتی ہوتا ہے, کوئی ٹینشن والی بات نہیں. صرف مسئلہ جو مائن مسئلہ یہ ہے ایشو کہ سالم ہونا چاہیے, ان کا ایکٹیویٹی سالم ہو, ان کے دماغ سالم ہو, اور وہ اسکول جاتا ہے کون سے نمبر لے لیتا ہے, ان چیزوں پہ توجہ دے دے. اگر آپ دیکھ رہے کہ اسکول میں بار بار فیل ہو رہا ہے, اور یہ ہمیشہ لیٹ ہو رہا ہے, یا صبح اٹھنے میں یا رات ڈسٹرب ہو رہا ہے, واش روم زیادہ یوز کرے, اس صورت میں بچے پہ توجہ دے کہ خواہ مخواہ یا لازمی وہاں پہ کوئی سے ایفیکٹ ہے اس بچے میں. آپ پلیز جا کے ضرور ان کا پورا معائنہ کرائیے, دیکھیے کہ کوئی ہارمونل امبیلنس یا کوئی نیوٹریشنل ڈیفیشنسی یا میل ابزارپشن, مطلب آنتے یا جو آپ کا سٹمک ہے وہ صحیح طرح سے جذب کر رہا ہے کہ نہیں کھانے کو, یا کوئی ہارمون کی کمی جیسے گروتھ ہارمون یا تھائرائڈ کی کمی تو نہیں ہے. ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. اور جیسے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کبھی کبھی پیٹ کے کیڑے وغیرہ کو بھی رول آؤٹ کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم نے ویکسین کی بات کی تھی, BCG ہو گیا, آپ کا ٹیوبرکلوسس کے لیے ہو گیا, پولیو, DPT, ڈپتیریا, پرٹوسس, ٹیٹنس, MMR, میزلز, ممز, روبیلا, ان کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے کہ ہم تھرو آؤٹ EPI اسکیجول کو فالو کریں. اور ویکسین تو ہمارے ہاں کیوں لوگ پوری ویکسین اسکیجول نہیں کراتے؟ اس کے کئی وجوہات ہیں. ایک تو شاید فیسلٹی نہیں ہے لوگوں کو, گاؤں میں, دیہات میں اویئرنیس نہیں ہے. فیسلٹی تو بہت ہے, ہر جگہ ہیں DHQs. دوسری ایشو غربت,
اور فیملی مسائل کشمکش جو یوزول لائف میں لوگوں کو وہ بچے کی طرف توجہ کم ہو جاتا ہے. وہ یہاں پہ تو ایسے کیجول سسٹم نہیں ہے کہ باہر دنیا کی طرح کچن میں ایک لسٹ ہو فہرست ہو کہ آج کیا پکانا ہے یا بچے کے ویکسین کی تاریخ کب کرنا ہے اور یا بچے کو ڈاکٹر کو کب دکھانا ہے, لیکن لوگ نہیں کرتا انفارچونیٹلی. تو جب بچہ گرو ہو جاتا ہے تو پھر ڈاکٹر کے پاس آ جاتا ہے. اور میں ایک چیز اور ناظرین کو عرض کروں کہ بلا وجہ ٹیسٹ, اور ڈاکٹر صاحبوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بلا وجہ ٹیسٹ کرنا, بلا وجہ بچوں کو زیادہ دوائی دینا ایک ظالمانہ اقدام ہے, اور میں سخت اس کی مخالفت کرتا ہوں. اور اکثر کیسز جو آ رہا ہے میرے پاس کہ بچہ 3 سال کا ہے اور دوائی 30 قسم کی, تو یہ چیز سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں ڈاکٹر صاحبان سے کہ پلیز بہت بہت شکریہ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ہمارے ساتھ ڈاکٹر احمد کبیر موجود تھے, چائلڈ اسپیشلسٹ, اور ہم نے خود سن لیا خود بخود سیلف میڈیکیٹ مت کیجیے. بچہ بہت ہی نازک ہوتا ہے, اس کو زیادہ میڈیکیٹ نہیں کرنا اور طرح طرح کی میڈیسنز نہیں دینی, اور زیادہ سے زیادہ ایکسرسائز, نیوٹریشس ڈائٹ اور ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ از دا بیسٹ وے آؤٹ دیئر. بہت بہت شکریہ دیکھنے کا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.